अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हमारे चैनल पर खुश आमदीद। कबीरा के घर वाले जिस मोहल्ले में शिफ्ट हुए थे वो एक मतवसत लोगों का मोहल्ला था। उनके साथ वाला घर खाली था। इसकी माँ बहुत रख रखाव वाली औरत थी। कबीरा और इससे छोटी दो बहनें और थीं। भाई कोई ना था, इसलिए कबीरा के बाप ने कबीरा को एक बहादुर लड़की बनाने और लड़कों की तरह बाहर के सारे काम करने की आदत डाली हुई थी। इसे स्कूटी लेकर दी हुई थी ताकि वो बआसानी हर जगह आ जा सके। वो कॉलेज भी स्कूटी पर जाती थी। इसकी माँ ने इसे मोहल्ले में आकर सबसे पहले कुरान पाक का ख़त्म करवाया और कबीरा के साथ जाकर करीबी करीबी घरों को जाकर इनवाइट किया। इनके बुलाने पर सब औरतें आ गईं और सब औरतों ने एक ही बात बताई कि आपके साथ वाला घर असेब ज़दा है। कबीरा की माँ के सुनते ही औसान खता हो गए, क्योंकि इनके और साथ वाले घर की छत ऐसे मिली हुई थी जैसे वो एक ही घर हों। दरमियान में कोई दीवार न थी और वो लोग रोज शाम को छत पर ही जाकर चाय पीते थे, क्योंकि इनके छत से सारा इलाका नजर आता था। इन औरतों ने बताया कि साथ वाले घर की वजह से ये घर भी किराए पर कोई नहीं लेता था, क्योंकि इस घर से अक्सर गानों की आवाज़ें आती रहती थी। जबकि कबीरा ने माँ को तसल्ली दी कि हम भी किसी चड़ेलों से कम नहीं हैं। मगर माँ का डर ख़त्म ना हुआ। कपड़े नीचे सूखते नहीं थे और अब माँ ने अगले ही दिन ऊपर कपड़े डालने से मना कर दिया। दोपहर को इस घर से औरत के रोने की आवाज़ें आने लगीं। कबीरा की माँ ने डर कर सारे दरवाजे बंद कर दिए। बच्चियाँ कॉलेज गई हुई थीं। तीनों बच्चियाँ एक ही कॉलेज में पढ़ती थीं और कबीरा अपनी दोनों बहनों को अपनी स्कूटी पर कॉलेज साथ लेकर जाती आती थी। माँ का अकेले खौफ से बुरा हाल हो रहा था। शौहर ऑफिस गया हुआ था और बच्चियां कॉलेज। वो अकेली कांप रही थी, क्योंकि आवाज़ें मसलसल आ रही थीं। कभी बैन करने की, कभी रोने की, कभी ऊंचा ऊंचा रोने की और कभी आहिस्ता आहिस्ता रोने की आवाज़ें आने लगी। दोपहर का वक्त था। उसके साथ वाला घर अजीब ज़दा था, जबकि दूसरी तरफ खाली प्लाट था और सामने भी खाली प्लाट था। फिर आगे चंद घर थे, फिर गली का मोड़ था। कबीरा की माँ ने जाकर कमरे में पनाह ली। सांस फूला हुआ था और उसे माथे पर पसीना भी आ रहा था। हल्क प्यास से खुश्क हो रहा था, मगर किचन में फ्रिज से पानी पीने का हौसला न था। वो वक्त देख रही थी कि कब कबीरा और बच्चियां कॉलेज से आती हैं। इसके शौहर तो बैंक से शाम को वापस आते थे, मगर आज तो बच्चियां भी जल्दी नहीं आ रही थीं और इसके मोबाइल की बैटरी भी कब से ख़त्म थी। मगर चार्जर चौंका दूसरे कमरे में था, तो इसे वहाँ से चार्जर लाने का हौसला न था। वो वक्त देखती जा रही थी। बच्चियां आज रूटीन से कम 1 घंटा लेट थीं। उनकी फिक्र अलग से सताई जा रही थी कि जवान बच्चियां हैं, खूबसूरत भी हैं और कम उम्र भी हैं, और इस मोहल्ले में नए होने की वजह से वो किसी को जानती भी ना थी कि वो सब किस किस्म के लोग यहाँ रहते हैं। क्योंकि जब मकान लेते वक्त इसने प्रॉपर्टी डीलर से पूछा था कि यहाँ किस किस्म के लोग आबाद हैं, तो उसने बताया था कि यहाँ पर ज़्यादा मजदूर तबका लोग आबाद हैं और औरतें यहाँ पीछे सोसाइटी में लोगों के घरों में काम करने जाती हैं। वो लोग अपना नया घर बनवा रहे थे, क्योंकि पहले वो लोग जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते थे। जब सुसर ने अपने दोनों बेटों में जायदाद तकसीम की थी, तो बड़े भाई ने अबाई घर लेना पसंद किया था और छोटे को नकद रकम दे दी गई थी। कबीरा की ताई का कहना था कि आजकल घर बनवाना कौन सा आसान है। महंगाई इतनी हो गई है, जितने पैसे हिस्से में मिलेंगे इतने में इतना बड़ा घर तमीर करना बहुत मुश्किल है, और ये घर भी 10 साल हुए हैं बना है। इसे ही ठीक ठाक करवा लेंगे, ज़्यादा पुराना तो नहीं है। कबीरा के पापा ने बड़े भाई से कहा था कि आप बेटों वाले हैं और मेरी 3 बेटियां हैं, इसलिए मुझे अबाई घर दे दें। मेरा कोई बेटा नहीं है जो मेरे साथ खड़ा होकर घर बनवाने में मदद करेगा। मैं जवान बेटियों को लिए लिए कहाँ फिरूंगा। तो कबीरा की ताई ने तंजिया जवाब दिया था कि तुम्हारी कबीरा ही 10 बेटों के बराबर है। तो कबीरा के बाप ने इल्तिजाइया लहजे में कहा था कि वो है तो औरत ज़ात ही, इसे मैं वक्त बेवक्त रात को भी कहीं नहीं भेज सकता। जबकि बेटे वालों को ऐसी फिक्रें नहीं होती हैं, मगर उनकी किसी ने ना सुनी और उनको जल्द खाली घर करने का हुक्म दे दिया गया था। तब वो इतना बजट भी नहीं रखते थे, क्योंकि कबीरा के मामू ने इनको अपने घर के पास खाली प्लाट जल्द लेने और जल्दी से सिंगल पोर्शन ही से ही तमीर करने का मशवरा दिया था कि फिर पैसे खर्च हो जाते हैं और चीज़ भी नहीं बन पाती। कबीरा के मामू अपनी निगरानी में अपनी बहन की मोहब्बत में घर बनवाने की जिम्मेदारी लिए हुए थे। अब कबीरा की माँ सोच रही थी, न जाने कब हमारा घर बनेगा और हम अपने घर में शिफ्ट हो सकेंगे और इस करीब भी आसेब ज़दा घर से छुटकारा मिल सकेगा। उन्होंने बचत के नज़रिए से इस इलाके में घर लिया था ताकि वो लोग जल्द अज जल्द घर तमीर करवा सकें। यहाँ से उनको बच्चियों का कॉलेज भी नज़दीक पड़ता था और शौहर का ऑफिस भी कदरे कम फासले पर था। फिर यहाँ गैस भी लगी हुई थी और किराया भी कम था।
سستا علاقہ تھا، ہر چیز خاص طور پر کھانے پینے کی اشیاء، سبزی اور فروٹ بہت سستا ملتا تھا۔ پھر بچیوں کی من پسند چیزیں، چاٹ، دہی بلے، سموسے وغیرہ بھی سستے اور خستہ ملتے تھے۔ وقت زیادہ ہو رہا تھا، کبیرہ کی ماں کو بھوک بھی شدید ستانے لگی تھی، مگر اس میں کمرے میں باہر نکلنے کی ذرا بھی ہمت نہ تھی۔ وہ مسلسل قرآنی آیات کا ورد کر کر کے اپنے اوپر اور اپنے شوہر اور بچیوں کے اوپر تصور میں ہی آنکھیں بند کر کے ان پر پھونکے مار رہی تھی۔ جسم بھی بھوک، پیاس اور خوف سے کانپنے لگا تھا۔ وہ سسکیوں سے رونے لگی، حالانکہ اب ساتھ والے گھر سے عورت کے رونے کی آوازیں بند ہو گئی تھیں اور اس کی اونچی آواز میں آوازیں شروع تھیں۔ پورے 1.5 گھنٹے کے بعد باہر کا دروازہ زور زور سے کھٹکا، اس کی جیسے جان نکل گئی ہو۔ بچیاں تو اتنی زور زور سے دروازہ کبھی نہیں کھٹکھٹاتی تھیں۔ اس کے اندر بولنے کی بھی ہمت جواب دے چکی تھی۔ مغرب کی اذان بھی ہونے لگی تھی، باہر اندھیرا پھیل رہا تھا۔ وہ دروازہ بجنے کے خوف سے تقریباً بے ہوش ہونے والی تھی۔ باہر صحن کی لائٹس بھی نہ جلا سکی تھی۔ اس کے کمرے کی لائٹ جل رہی تھی جو اس نے ڈر کر دن کو ہی جلا لی تھی۔ اسے لگا جیسے کوئی دیوار پر سے کودا ہے۔ پھر اسے باہر سے سرگوشی میں کسی کے بولنے کی آوازیں آنے لگیں۔ اس نے ڈر کر آنکھیں بند کر لیں۔ اتنی لیٹ تو کبھی بچیاں نہیں ہوئی تھیں اور اس نے چند دنوں میں رہتے ہوئے اکثر گانوں کی آوازیں سنتی رہتی تھی۔ وہ سب سمجھتے تھے کہ پڑوس میں کوئی گانے کے شوقین لوگ رہتے ہیں۔ انہوں نے ختم پڑھنے کے لیے ساتھ والے گھر کا دروازہ بھی کھٹکھٹایا تھا، مگر جواب نہ پا کر کبیرہ کے پاپا نے منع کر دیا تھا کہ کچھ گھروں کی عورتوں پر سخت پابندیاں عائد ہوتی ہیں، ان کو دروازے تک بھی آنے اور کھولنے کی اجازت نہیں ہوتی، تو ان کو رہنے دو، کچھ وقت رہیں گے تو ان کے بارے میں جان جائیں گے۔ کبیرہ کی امی کو جب اپنے کمرے کے باہر قریب ہی آوازیں سنائی دیں تو وہ خوف سے کانپنے لگی۔ اگر ذرا دیر میں کبیرہ کی آواز سنائی نہ دیتی تو شاید خوف سے اس کی روح پرواز کر گئی ہوتی۔ کبیرہ نے پریشانی سے ماں کو ڈھونڈا اور آوازیں دیں تو کمرے کی لائٹ جلتی دیکھی تو فوراً تینوں بچیاں کمرے کی طرف بھاگیں۔ ماں نیم بے ہوش سی تھی۔ کبیرہ نے چلا کر چھوٹی بہن کو پانی لانے کا بولا۔ وہ جلدی سے گلاس میں پانی لے کر آئی تو کبیرہ نے چلا کر کہا چمچ بھی لے کر آؤ۔ وہ بھاگتی ہوئی گئی اور چمچ اٹھا لائی تو کبیرہ نے ماں کے حلق میں چمچ سے پانی ڈالا تو ماں نے خوف زدہ آنکھوں سے بیٹی کی طرف دیکھا۔ بیٹی نے روتے ہوئے ماں کو گلے لگا کر پوچھا، مما آپ فون کیوں نہیں اٹھا رہی تھی؟ ہماری اسکوٹی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور ہماری اسکوٹی بھی خراب ہو گئی تھی۔ چھوٹی بے ہوش ہو گئی تھی، آگے ایک گدا گاڑی آ گئی تھی، پاس ہی ایمبولینس کھڑی تھی، آپ کی دعاؤں سے کوئی نیک لوگ مل گئے۔ ایک نے اسکوٹی ورکشاپ میں لے جانے کی اجازت مانگی، میں مجبور ہو گئی تھی، مجبوراً اجازت دینی پڑی اور اسے اپنا فون نمبر اور ایڈریس بھی بتا دیا۔ چھوٹی کے سر پر بہت چوٹ لگی تھی۔ ایک انکل ہمیں ہاسپٹل لے گئے اور اپنے ڈرائیور کو اسکوٹی ٹھیک کروانے کے لیے دے دی۔ دوسرے انکل کے ساتھ ہم ہاسپٹل پہنچے، پاپا کو فون کیا، وہ ہاسپٹل پہنچ گئے۔ اب چھوٹی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے اور پاپا اس کے پاس ہیں۔ اس کو ہوش نہیں آ رہا تھا اور نہ ہی خون میچ ہو رہا تھا۔ تایا ابو کو بھی فون کر دیا تھا۔ تایا ابو اور تائی اماں ہاسپٹل آئے تھے، آپ کو بار بار فون کر رہے تھے مگر بند مل رہا تھا۔ میں تو بھاگ دوڑ کر خون کا انتظام کر رہی تھی۔ چھوٹی کی جان خطرے میں تھی، اسے بھی چھوڑ کر گھر آپ کا پتہ کرنے نہیں آ سکتے تھے۔ یہ تھوڑی تسلی تھی کہ اکثر آپ کے موبائل کی بیٹری ختم ہو جاتی ہے اور ہم ہی چارج لگاتے ہیں۔ میں نے کافی میسج بھی کر دیے تھے کہ آپ فون چارج کریں گی تو پڑھ لیں گی۔ یہ فکر بھی تھی کہ آپ ہمارے لیٹ آنے پر پریشان ہو رہی ہوں گی۔ میں نے تایا ابو اور تائی امی سے کہا بھی کہ آپ لوگ گھر کا چکر لگا لیں اور چھوٹی بہن کو بھی گھر چھوڑ دیں۔ ڈاکٹر نے آپریشن سے پہلے خطرہ بتایا تھا مگر وہ کسی دعوت پر جانے والے تھے اور لیٹ ہو رہے تھے۔ تائی اماں نے آپ کے بارے میں حسبی عادت بہت باتیں بنائی تھیں کہ کیسی لاپرواہ ماں ہے، فون تک چارج نہیں کرنے کی عادت اسے، پڑی سو رہی ہوگی گھوڑے بیچ کر۔ وہ بڑی رکھائی سے بولی تھیں کہ جب سگی ماں کو خود بیٹیوں کی فکر نہیں ہے تو ہم اپنا قیمتی وقت اس لاپرواہ عورت کے لیے کیوں برباد کریں؟ وہ شوہر کو بھی فون کر کے پوچھ سکتی تھی کہ بچیاں ابھی تک کالج کیوں نہیں لوٹی ہیں۔ کبیرہ کے پاس اس وقت تائی کی باتوں کا کوئی جواب نہ تھا۔ ماں نے ڈرتے ڈرتے اسے سب بتا دیا تو وہ ایک دم غصے سے چلا کر بولی، ماما یہ کیا بزدلی ہے؟ آپ اس حالت میں ہمیں ملی ہیں کہ اگر تھوڑی دیر ہم اور نہ آتے تو شاید آپ کی خوف سے جان ہی نکل جاتی۔ کچھ تو ہمت اور بہادری سے کام لیتی، اوپر سیڑھیوں کا دروازہ بھی بند کر کے رکھتے ہیں، پھر بھلا کدھر سے کوئی آئے گا؟ کبیرہ کو ایک دم یاد آیا کہ اس کے موبائل کی بیٹری بھی ختم تھی۔ اس نے بہن سے کہا اسے فوراً چارج پر لگاؤ، پاپا کو فون کرنا ہے اور ماما کا فون بھی چارج پر لگا دو۔ بہن نے دونوں موبائل چارج پر لگائے۔ کبیرہ ماں کے لیے دودھ گرم کر کے لے آئی اور زبردستی اسے دودھ پلانے لگی، ساتھ اسے تسلی بھی دیتی رہی کہ چھوٹی بہن ٹھیک ہو جائے گی۔
خون کا انتظام ہو گیا تھا۔ تایا ابو نے کسی جاننے والے سے بلڈ بینک سے انتظام کر دیا تھا۔ تایا کے دونوں بیٹے اور بیٹی اپنے کسی جاننے والے کی شادی پر چلے گئے تھے۔ والدین کا بھی انتظار نہ کیا۔ تایا ابو نے کہا کہ میں پھر ایسا کرتا ہوں کہ ہاسپٹل واپس چلا جاتا ہوں۔ وہ بولی جب بچے ہمیں چھوڑ کر جا چکے ہیں تو پھر میں اکیلی گھر رہ کر کیا کروں گی؟ میں بھی ساتھ چلتی ہوں۔ کبیرہ نے مشکل ماں کو چلنے پر تیار کیا۔ ماں نے کہا تم بھی کچھ کھا لو، تو وہ بتانے لگیں کہ ہمیں انکل کینٹین سے کچھ کھانے کی چیزیں پکڑا گئے تھے۔ میں نے پاپا کو بھی زبردستی کھلا دی تھی۔ چھوٹی بہن بولی مما آپ ہی نے چکھا تک نہیں کچھ، ہمیں ہی زبردستی کھلاتی رہی ہیں۔ ماں نے اسے کہا جب تک تم کچھ کھاتی نہیں میں نہیں جاؤں گی۔ چھوٹی سی بولی کہ جا بہن کے لیے دودھ گرم کر کے لے آ۔ وہ جلدی سے دودھ اوون میں گرم کر کے لے آئی تو ماں نے اسے زبردستی پلایا تو آدھا گلاس بمشکل پی کر روتے ہوئے بولی ماما پلیز مجھ سے نہیں پیا جا رہا ہے، مجھے اپنی بہن کی فکر لگی ہوئی ہے، اس کے لیے دعا کریں۔ بہن نے موبائل چارجر سے اتارے اور کبیرہ نے پاپا کو فون کر کے مختصر طور پر سب بتا دیا اور بہن کا حال پوچھا۔ پاپا نے روتے ہوئے کہا کہ ہم اس کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تینوں گلی میں نکلیں تو کوئی آٹو نظر نہیں آ رہا تھا، وہ پیدل ہی چل پڑی۔ گلی کا موڑ مڑنے سے پہلے ماں نے جب پیچھے مڑ کر اپنے گھر کی طرف دیکھا تو اسے ساتھ والی چھت پر ایک 2 سینگوں والا بھوت اور بڑے بڑے سفید دانت اس کے اندھیرے میں صاف دکھائی دے رہے تھے۔ ماں نے کبیرہ کو ڈرتے ہوئے بتایا اس نے اور اس کی بہن نے بھی دیکھا تو وہ انہیں اپنی طرف اشارے سے بلا رہا تھا۔ ایک تو گھپ اندھیری گلیاں تھیں، اوپر سے ایسا خوفناک شکل والا بھوت جب نظر آیا تو تینوں تیز تیز قدم اٹھاتی چلنے لگی۔ گلی میں اکا دکا لوگ گزر رہے تھے، کوئی بائک گزرتا تو کچھ روشنی ہونے لگتی۔ باپ کا پھر فون آ رہا تھا کہ تائی تایا دوبارہ واپس ہاسپٹل آ چکے ہیں اور تائی بار بار تمہاری ماں کے متعلق باتیں بنا رہی ہیں، جلدی پہنچو۔ کبیرہ نے برہمی سے کہا کہ پاپا آپ ان کی باتوں کی طرف دھیان نہ دیں، ان سے کہہ دیں کہ آپ ہمارے زخموں پر نمک چھڑکنے آئے ہیں یا مرہم رکھنے، اور ان لوگوں کے پاس گاڑیاں ہیں اور آپ کے پاس تو بائک بھی نہیں ہے، وہ بھی آپ نے بیچ کر مجھے اسکوٹی لے کر دی تھی، کیا کروں گا تو خرچہ بھی کم آئے گا۔ جب تم تینوں اسکوٹی پر جاؤ گی تو بچت بھی ہوگی اور اپنی سواری بھی ہوگی تو خواری سے بھی بچ جاؤ گی، ورنہ کبیرہ نے تو باپ کے بائک پر اسے چلانا سیکھا تھا مگر لوگ اس کا مذاق اڑاتے تھے اور اسی لیے اس کے پاپا نے اسے بائک چلانے سے منع کر دیا اور اسکوٹی لے دی۔ 1 گھنٹہ ہونے والا تھا اور وہ پیدل چلی جا رہی تھی مگر کوئی سواری نہ مل رہی تھی۔ وہ بھوکی پیاسی غم سے نڈھال ایک جگہ تھک کر بیٹھ گئی۔ پاپا نے فون کر کے کہا کہ میں نے تمہارے تایا سے منت کی ہے کہ اپنے بیٹے کو گاڑی دے کر بھیج دیں تاکہ وہ ان تینوں کو جا کر لے آئے۔ تایا کو بھی خیال آ گیا اور اس نے بیٹے سے جب کہا تو وہ ناگوار سی شکل بنا کر چابی لہراتا چل پڑا اور فون پر راستہ پوچھتا گیا۔ کبیرہ نے اسے بتایا کہ ہمارے موبائل بند ہونے والے ہیں۔ جب وہ ڈھونڈتا ہوا ان کے قریب پہنچا تو کبیرہ نے ماں کو آگے بٹھا دیا۔ وہ گاڑی سے اترا نہیں۔ کبیرہ نے اس کا شکریہ ادا کیا تو جواب میں وہ اکڑ میں وہ خاموش رہا۔ کبیرہ کی ماں نے اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھا تو اسی اسپاٹ لہجے میں بولا ڈاکٹر آپریشن کر رہے ہیں، بعد میں پتہ چلے گا۔ ماں رونے لگی تو کبیرہ پیچھے سے آگے ہو کر ماں کو پکڑ کر تسلیاں دینے لگی، ساتھ خود بھی رو رہی تھی۔ کبیرہ کے تایا کا بیٹا کبیرہ کی ماں کو تسلی دیتے ہوئے بولا چچی پریشان نہ ہو، ڈاکٹر پوری توجہ سے کوشش کر رہے ہیں، امید ہے جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ جب ہاسپٹل پہنچے تو سب باہر پارکنگ میں کھڑے ہوئے تھے اور کبیرہ کے ماموں نے آ کر بہن کو روتے ہوئے کہا کہ بچی ہمیں چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ وہ دھاڑے مار مار کر روتے ہوئے ایمبولینس پر لپکی۔ اسے ایمبولینس میں رکھا جا رہا تھا۔ کبیرہ کے ابو بھی رو رہے تھے۔ کبیرہ نے سنا تو غش کھا کر گرنے لگی تو جھٹ پٹ بہن نے اسے سنبھالتے سنبھالتے خود بھی نیچے گر گئی۔ وہ انکل بھی پہنچ چکے تھے اور کبیرہ کے باپ کو تسلیاں دے رہے تھے جو بغیر آواز کے ہچکیوں سے رو رہے تھے۔ مامی اور تائی کبیرہ کی ماں کو سنبھالنے لگی۔ کبیرہ کو ماموں نے اٹھایا اور بہن نے روتے ہوئے پانی پلایا۔ وہ ایمبولینس کی طرف تڑپ کر بھاگی۔ تینوں ماں بیٹیاں اور پاپا بیٹی کی لاش پر تڑپ تڑپ کر رو رہے تھے۔ ماموں نے ضد کر کے اسے اپنے گھر لے جانے کا کہا۔ تایا نے بھی اصرار کیا مگر تائی کا اشارہ پا کر چپ ہو گئے۔ 1 ہفتہ سب بہت روتے دھوتے رہے۔ کبیرہ کی ماں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہوئے روتے ہوئے کہتی کہ میں اس بیٹی کی ناشکری کی تھی کہ اس کی جگہ بیٹا ہو جاتا، یہ نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وہ چھین لی۔ کبیرہ اتنی لاغر اور بیمار سی ہو گئی تھی کہ الٹا ماں اسے سہارا دینے لگی۔ ماں اسے کہتی کہ تو میری بہادر بیٹی تھی۔ کبیرہ روتے ہوئے بولی مما میری بہن نے مجھے اندر سے توڑ دیا ہے، میں اب کیسے اس کے بغیر جیوں گی۔ ماں اسے بہت تسلیاں دیتی کہ وہ زندگی ہی اتنی لے کر آئی تھی۔
کبیرہ کہتی مما میں نے بریک لگانے کی بہت کوشش کی مگر گدھا گاڑی والا اچانک سامنے آ گیا۔ کاش اسے اسکوٹی پر نہ بٹھاتی، ہم لوکل ہی چلی جایا کرتی۔ سب میرا قصور ہے۔ ماں نے کہا نہیں بیٹا اس میں تیرا کوئی قصور نہیں۔ مما وہ کچھ دنوں سے ایسی باتیں کر رہی تھی کہ سوچتی ہوں تو حیران ہوتی ہوں وہ اپنے ہمیشہ کے لیے جدا ہونے کا پیغام ہمیں دے رہی تھی۔ ایک دن کہتی آپی آپ کو تینوں بہنوں کو بٹھا کر اتنا ہیوی چلانا مشکل ہوتا ہوگا، میں نہ ہوتی تو اچھا ہوتا۔ پھر ایک دن بولی آپی کبھی میں نہ رہوں تو مما کو تسلی دینا۔ ماں نے بتایا کہ اسے بھی کچھ اس قسم کے خواب آ رہے تھے اور میں بہت ڈر رہی تھی۔ میں نے دیکھا وہ مجھ سے دور بھاگ کر آسمان پر اڑ رہی ہے اور میں اسے پکڑنے میں ناکام ہو رہی ہوں۔ تینوں ماں بیٹیاں اس کی ہی باتیں کرتی رہتی تھیں۔ انکل اور ان کی بیوی روز آتے اور بہت دلاسے دیتے۔ اپنے گھر بھی انہوں نے انوائٹ کیا تھا۔ اسکوٹی بھی ٹھیک کروا کر دے گئے تھے۔ ماموں نے پیسے دینے کی بہت کوشش کی مگر وہ نہ مانے۔ ایک ہفتے بعد 40واں کروا کر سب اپنے اپنے گھروں کو لوٹ آئے۔ سارا خرچہ کبیرہ کے ماموں کرتے رہے۔ مامی نے بھی اس وقت بہت ساتھ دیا۔ پھر ماموں ان کو اپنی گاڑی میں گھر چھوڑ آئے۔ اپنا گھر ان لوگوں کے لیے پہلے ہی ڈراؤنا تھا، اوپر سے ایک بہن بھی چلی گئی۔ گھر واپس آ کر بھی کافی دن سب اسے یاد کر کر کے روتے رہے۔ کبیرہ کے پاپا نے بینک جانا شروع کر دیا تھا۔ کبیرہ اپنی ماں کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی مگر کبیرہ کے پاپا نے سمجھایا کہ تم دونوں کے کالج کا بہت خرچ ہو رہا ہے اور بیوی سے بولے کہ تم کوئی کام والی رکھ لو مگر وہ بولی کہ پہلے ہی گھر بنانے کے چکر میں اخراجات بڑھ گئے ہیں، کہاں سے رکھوں، ویسے بھی چھوٹا سا گھر ہے، سب مل کر ہی کر لیتی ہوں۔ کبیرہ کی ماں نے شوہر کے سمجھانے پر کبیرہ کو دوبارہ اسکوٹی پر جانے پر راضی کیا۔ وہ اس پر بیٹھی مگر بہت روتی رہی۔ کالج پہنچ کر جب اپنی فرینڈز اور کلاس فیلوز کو بتایا تو وہ سب بھی بہت پریشان ہو گئی۔ اس کی سہیلیاں رونے لگیں کیونکہ کبیرہ نے اپنا فون اس کے بعد استعمال ہی نہ کیا تھا۔ ٹیچرز بھی کافی افسوس کرنے لگیں۔ زندگی معمول پر آ گئی۔ کبیرہ کی ماں کو ساتھ والے گھر سے کبھی بھی ہو ہا یا کی آوازیں آتی رہتی۔ چھت کا دروازہ ہر وقت لاک رکھتے، چھت پر جانا چھوڑ دیا تھا۔ کبیرہ کی ماں کے رونگٹے کھڑے رہتے کہ وہ کانوں میں روئی ڈال کر رکھنے لگی مگر پھر بھی مختلف آوازیں اسے پریشان کرتی رہتی۔ کبھی چھت کا دروازہ کھٹکنے لگتا تو بچیوں کے جانے کے بعد وہ ایک کمرے میں بند ہو کر بیٹھ جاتی اور ورد کرتی رہتی اور کانپتی رہتی۔ کبھی اتنی زور سے دروازہ کھٹکتا کہ لگتا کوئی دروازہ توڑ کر ہی اندر آ جائے گا۔ اس گھر کے آگے سے نہ کوئی سبزی والا گزرتا نہ کوئی چان بورے والا۔ سب کو اس گھر کے قریب سے گزرتے ہوئے خوفناک آوازیں آتی تھیں۔ سب پھیری والوں کی آوازیں بہت دور سے سنائی دیتی۔ مائیں بچوں کو بھی اس گھر سے دور کھیلنے کو کہتی۔ وہ بھی ڈرتے اور بتاتے کہ ادھر ایک بڑا سا کالا جن رہتا ہے جس کے بڑے بڑے سفید دانت ہیں اور 2 سینگ ہیں۔ ہاتھوں کے ناخن بھی بڑے بڑے اور سفید ہیں۔ کبیرہ گھر واپس آتی تو چھت پر کپڑے پھیلانے چلی جاتی۔ ماں منع کرتی رہتی تو وہ کہتی کہ میں اس جن سے بھی بڑی چڑیل ہوں، مجھے کسی جن بھوت سے ڈر نہیں لگتا اور نہ مجھے ان آوازوں سے لگتا ہے جو سب گھر والے سنتے تھے۔ حتیٰ کہ کبیرہ کے پاپا بھی خوف سے پسینہ پسینہ ہو جاتے تھے۔ اس گھر کو چھوڑ کر بھی نہیں جا سکتے تھے کیونکہ 6 ماہ کا ایڈوانس کرایہ دے چکے تھے اور بہت ڈھونڈنے پر بھی اس کرائے میں اور گھر نہ مل رہا تھا۔ جو ملتے ان میں گیس نہ ہوتی اور یہ لوگ اتنا مہنگا سلنڈر افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ غیرت والے تھے، کسی کو اپنے حالات بتاتے بھی نہ تھے۔ بچوں کی آوازیں ابھی دور سے آ رہی ہوتی، بڑی مشکل سے کبیرہ کی ماں بچیوں کے آنے کا وقت گزارتی تھی۔ کبیرہ کالج سے فون کرتی رہتی، اس کے پاپا بھی فون کرتے تو تھوڑی دیر کے لیے کبیرہ کی ماں کو آسرا مل جاتا۔ ماں کو افسوس ہوتا کہ کبیرہ اسے کوئی کام نہ کرنے دیتی۔ یہی کہتی کہ ماما آپ بس کمرے میں بیٹھ کر یوٹیوب دیکھا کریں، میں آ کر سارا کام کر دیا کروں گی۔ وہ تھکی ہاری کالج سے آتی تو تب ماں کو روٹی بھی نہ پکانے دیتی، خود پکاتی۔ سالن رات کو پکا لیتی، شام کو صفائی کر دیتی، سنڈے کو مشین لگا کر کپڑے دھو دیتی اور کپڑے پھیلانے اور اتارنے خود ہی چھت پر اکیلی جاتی۔ چھوٹی بہن کو بھی اسکوٹی سکھا رہی تھی اور اسے گھر کے کاموں میں بھی طاق کر دیا تھا مگر زیادہ کام وہ خود ہی کرتی تھی۔ باہر سے سودا سلف لینے بھی وہی لینے چلی جاتی اور لے کر جلدی آ جاتی تھی۔ جب وہ گھر ہوتی تو سب کو اس کی بہادری کی وجہ سے سہارا ملا رہتا تھا۔ کبیرہ کے پاپا ڈیلر کے پاس بھی گئے تھے جس نے یہ مکان دلوایا تھا کہ تم نے ہمیں اندھیرے میں رکھا، اپنے پیسے کمانے کے چکر میں ہماری زندگی مصیبت میں ڈال دی۔ تو وہ ڈیٹ بن کر مسکرا کر بولا، سر آپ پڑھے لکھے ہو کر ایسی باتوں سے ڈرتے ہیں؟ میں نے بھی سنا ہے مگر آج تک کسی محلے والے کو اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے۔ پھر آپ نے بجٹ ہی اتنا کم بتایا تھا، اس میں ایسا ہی گھر مل سکتا تھا۔
کبیرہ کے پاپا بولے یہ تھوڑا نقصان ہے، اگر میری بیوی خوف سے مر جاتی تو کیا ہوتا؟ ڈیلر پھر ڈیٹ پن دکھاتے ہوئے بولا 6 ماہ گزارے ہیں، اس کے بعد آپ گھر چینج کر لیجیے گا۔ کبیرہ کے پاپا نے کہا 6 ماہ بھی پلسرات سے کم نہیں ہے۔ کبیرہ چھت پر سے دھلے کپڑے اتارنے گئی تو ساتھ والے چھت پر اکثر نیچے جھانکتی ضرور تھی کہ ادھر آخر ماجرا کیا ہے، تو اسے ایک حسین لڑکا نظر آیا۔ اس نے جب کبیرہ کو دیکھا تو جھٹ ایک تھال لے آیا جس کے اوپر ایک کپڑا پڑا ہوا تھا۔ ماں کو فکر ہوئی کہ مغرب ہونے والی ہے۔ ماں چھوٹی بیٹی کے ساتھ چھت پر چلی گئی کہ کبیرہ اوپر اکیلی ہے۔ جب وہ چھت پر پہنچی تو وہ لڑکا نظر آیا۔ یہ دونوں حیران ہو کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگی کہ یہ لڑکا کہاں سے آ گیا۔ اس لڑکے نے کہا کہ میں انسان کے روپ میں آیا ہوں، اگر خیریت چاہتے ہو تو اس گھر سے بھاگ جاؤ ورنہ میں تم لوگوں کو مار دوں گا۔ یہ لو تھال، اسے دیکھو۔ کبیرہ کی چھوٹی بہن چیخ مار کر ماں سے لپٹ گئی۔ ماں کی ٹانگیں بھی کانپنے لگی، حلق خشک ہو گیا۔ کبیرہ نہ ڈری اور اسے جھٹکے سے تھال پکڑا تو اس میں ایک انسانی سر کا ڈھانچہ تھا۔ کبیرہ کی ماں اور اس کی بہن چیخیں مارتی نیچے سیڑھیوں میں بھاگنے لگی اور ماں کا پاؤں پھسلا تو ان کے پاؤں میں موچ آ گئی۔ کبیرہ نے جب تھوڑا ہوش آیا اور پیچھے دیکھا تو وہ لڑکا تھال سمیت غائب ہو گیا تھا۔ کبیرہ کے پاپا بھی گھبرا کر بھاگتے ہوئے آئے تو کبیرہ کی بہن نے ساری بات بتائی تو وہ بھی ڈر کر بولے یا اللہ ہم کہاں جائیں؟ میں آج ہی تمہارے تایا سے بات کرتا ہوں کہ ہمارا گھر بننے تک ایک کمرہ ہی دے دیں، ہم اسی میں پکا کر لیا کریں گے، کم سے کم اس خوف سے تو جان چھوٹے۔ میری بیوی کئی بار مرتے مرتے بچی ہے۔ کبیرہ گلی میں نکل گئی تاکہ رکشہ لا سکے۔ وہ اکیلی سنسان گلی میں بھاگتی جا رہی تھی مگر کافی دور سے اسے 10 منٹ انتظار کے بعد خالی رکشہ ملا۔ کتے بھی پیچھے لگنے لگے تھے۔ اس نے پاس سے پتھر اٹھا کر جلدی سے ان کی طرف پھینکا تو وہ ڈر کر بھاگ گئے۔ وہ جب آٹو لے کر گھر پہنچی تو ماں درد سے کرا رہی تھی۔ سب نے مل کر بمشکل اسے آٹو میں بٹھایا اور کبیرہ کے پاپا اگلی سیٹ پر ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ گئے۔ ہاسپٹل پہنچ کر اس کے پاؤں کا ایکس رے کروایا تو پتہ چلا ہڈی بچ گئی ہے، اوپر سے گوشت پھٹ گیا ہے اور پاؤں سوج گیا ہے۔ ان کے پاس پیسے بھی کم تھے، سارے وہ گھر بنانے کے لیے ماموں کو دے چکے تھے۔ دوائیں کہاں سے لاتے؟ کبیرہ جلدی سے ہاسپٹل سے نکلی اور سڑک کراس کر کے موبائل شاپ پر پہنچی اور اپنا موبائل سیل کر دیا۔ ویسے بھی اس نے اس موبائل میں کبھی کوئی فیملی فوٹو وغیرہ یا کوئی ایسی چیز نہیں رکھی ہوئی تھی۔ سم پر پرس میں ڈال کر دوائیں خرید کر لے آئی۔ اس کے پاپا پریشان تھے کہ دوائیں کہاں سے آئیں گی۔ وہ کبیرہ کے تایا سے مانگنا چاہتے تھے مگر جب انہوں نے ان سے کمرہ لینے کی بات کی تو انہوں نے جٹ فون بیوی کو پکڑا دیا تو وہ فون پکڑتے ہی بغیر کچھ جانے بولی کہ اس کی بہن اپنی فیملی کے ساتھ UK سے آئی ہوئی ہے، اب اسے تو گھر سے نہیں نکال سکتی۔ آپ لوگ ویسے ہی بزدلوں کی طرح جنوں بھوتوں سے ڈرتے ہیں، آپ کی بیوی تو ویسے بھی بہت ڈرپوک ہے، جھینگے کو دیکھ کر چیخنے لگتی ہے۔ 6 ماہ کا کرایہ بھی آپ لوگوں نے بے وقوفوں کی طرح پہلے ادا کر دیا کہ کہیں لگ نہ جائیں۔ ارے سنبھال کر ایک طرف رکھ دیتے تو آج آرام سے گھر شفٹ کر لیتے۔ کبیرہ کے پاپا شرمندہ ہوئے اور غصہ بھی بہت آیا کہ کام بھی نہ ہوا اور مفت میں اتنی باتیں بھی سننے کو ملی۔ کبیرہ نے بتایا کہ اس نے موبائل بیچ دیا ہے تو ماں نے روتے ہوئے کہا میں اپنی بیٹی کے سر پر مصیبتیں بڑھاتی ہی رہتی ہوں۔ کبیرہ نے ماں کو تسلی دی کہ وہ بعد میں اور مل جائے گا، فکر نہ کریں۔ تو ماں بولی کیسے فکر نہ کروں، تم جوان بچیاں گھر سے باہر جاتی ہو تو فون پاس ہونا ضروری ہے۔ کبیرہ کے باپ نے کہا فکر نہ کرو، میں اپنا فون ان کو دے دوں گا۔ کبیرہ کو دل میں اس حسین لڑکے پر بہت غصہ آ رہا تھا جس کی وجہ سے ماں کا یہ حال ہوا۔ وہ کپڑے دھو کر اوپر چھت پر ڈالنے گئی تو ماں زور زور سے اس کے باپ کو آوازیں دینے لگی کہ کبیرہ پھر چھت پر چلی گئی ہے، میں پاؤں کی وجہ سے چھت پر نہیں چڑھ سکتی، آپ جلدی جائیں اسے لے کر آئیں، کیونکہ ساتھ والے گھر سے پھر گانے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ کبیرہ چھت پر کپڑے پھیلانے کے بعد ساتھ والی سیڑھی سے نیچے اتر گئی اور دیکھا سامنے کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ کبیرہ غصے سے بھری نیچے اتر گئی اور دیکھا وہ لڑکا موبائل پر گانے لگا رہا تھا اور کانوں میں ہیڈ فون لگے ہوئے تھے۔ کبیرہ اسے لاتوں مکوں سے مارنے لگی، وہ گر گیا۔ ایک دم اس کو چھری گردن پر رکھ کر بولی بتا کیا ماجرا ہے، ورنہ ادھر ہی تجھے مار کر پھینک دوں گی، کوئی ادھر ڈر کر ادھر نہیں آئے گا۔ کبیرہ کے پاپا اور بہن بھی حیران ہوئے اس کے پیچھے آ گئے۔ وہ لڑکا معافیا مانگنے لگا۔ کبیرہ کے پاپا نے کہا بیٹی قانون ہاتھ میں مت لو، میرا جاننے والا انسپیکٹر ہے، میں اس کو فون کرتا ہوں۔ وہ منت کرنے لگا کہ پولیس کو مت فون کرنا، میں سب بتاتا ہوں، میں ڈیلر کا بیٹا ہوں، میرا ابا گاؤں کا ہے، روز واپس گاؤں جاتے ہیں، میرے امتحان ہونے والے تھے،
ابا نے مجھے ادھر بھیج دیا ہے کہ جب تک یہ گھر کرائے پر نہیں لگتا تم ادھر ہی پڑھ لو۔ ویسے بھی اس میں ضرورت کا سارا سامان موجود ہے، مالک ملک سے باہر ہوتا ہے، یہ فالتو سامان تھا۔ انہوں نے کہا کرائے داروں کو اس سمیت گھر دینا اور جاتے وقت واپس لے لینا، کیونکہ ہمارے غربت کے دنوں کی نشانی ہے۔ مجھے شرارت سوجی کے باہر گلی کے کھیلتے بچوں کو بھوت بن کر ڈرایا، کیونکہ ان کے شور سے میری پڑھائی میں خلل پڑ رہا تھا۔ بچوں نے ڈر کر مشہور کر دیا کہ ادھر بھوت رہتا ہے۔ میں گانے سنتا تو وہ کہتے ادھر سے گانوں کی آوازیں آتی رہتی ہیں۔ ان کے خیال میں وہ گھر خالی تھا۔ میں نے بھی چپ چپ کر رات کو آنا شروع کر دیا اور ایک بھوت کا لباس خرید لایا اور میرا کام آسان ہو گیا۔ پھر میں مختلف طریقوں سے ڈرانے لگا تاکہ میری مفت کی رہائش بنی رہے۔ مالک کو ابا کہہ دیتے تھے کہ لوگوں کو لگتا ہے اس میں آسیب ہے، اس لیے کوئی کرائے پر نہیں لیتا۔ وہ بھی مان گیا اور ابا سے بولا ٹھیک ہے تم اس گھر کا خیال رکھنا، اگر کرائے پر لگ جائے تو ٹھیک ہے۔ مجھے بہت اچھی نوکری مل گئی ہے اور میں اب اس گھر میں باقاعدہ کرایہ دے کر رہوں گا اور شادی کر کے بیوی کو بھی ادھر ہی رکھوں گا۔ بعد میں اچھی جگہ چلا جاؤں گا۔ میں گاؤں میں نہیں رہنا چاہتا کیونکہ ماں زندہ نہیں ہے، باپ نے دوسری شادی کر رکھی ہے، باپ اس کی مانتا ہے اور ستیلی ماں مجھے اپنا گھر برداشت نہیں کرتی۔ میں اہل محلہ سے بھی معافی مانگوں گا۔ کبیرہ کے باپ نے کہا کہ تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، اچھی بات ہے، محلے والوں کو صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کہہ دیں گے کہ اس میں مولانا صاحب سے پوچھ کر عبادت کی ہے تو اسیب کا اثر ختم ہو گیا ہے۔ اور اگر تم نے شادی ہی کرنی ہے تو میری 2 بیٹیاں ہیں، مجھے بھی ان کے لیے رشتے درکار ہیں، اگر دل مانتا ہے تو بتانا۔ وہ ایک دم ان کے ہاتھ چوم کر بولا سر مجھے اپنا گھر داماد بنا لیں، میں آپ کی چھوٹی بیٹی کا بھائی بن کر اس کی شادی اپنے بلبوتے پر کروں گا، آپ کا بیٹا بن کر رہوں گا۔ کبیرہ کے باپ نے کہا اپنے باپ کے ساتھ رشتہ لے کر آنا۔ یہ کہہ کر وہ سب واپس آ گئے۔ کبیرہ نے کہا میں نے شادی کرنی ہی نہیں ہے، آپ چھوٹی بہن کی شادی اس سے کر دیں۔ چھوٹی بہن بولی میں نے تو اسے اپنا بھائی اور بہنوئی سمجھ لیا ہے۔ ماں باپ نے کبیرہ کو سختی سے کہا کہ انکار مت کرنا، کیونکہ جب وہ باپ کے ساتھ رشتہ لینے آیا تھا تو اس نے تمہیں پسند کیا تھا۔ چند قریبی رشتہ داروں کی موجودگی میں کبیرہ کے کہنے پر ہی نہایت سادگی سے نکاح کر دیا گیا۔ وہ بہت اچھی طرح بیٹے کی طرح رہنے لگا اور کبیرہ کا اور اس کے گھر والوں کا بہت خیال رکھتا۔ وہی انکل اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر کبیرہ کے والد کے پاس آ گئے اور چھوٹی بہن کا نکاح سادگی سے کر دیا گیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم شادی بہت دھوم دھام سے کریں گے اور جہیز بالکل نہ لیں گے۔ ایک ہیرا بچی اور شریف خاندان ہمیں مل گیا ہے۔ تایا نے بھی اپنی بیوی سے بچیوں کا رشتہ کرنے کا کہا تھا، مگر ان کی بیگم نے بہت غصہ دکھایا تھا۔ اب تائی بھی اندر سے پچھتا رہی تھی۔ وہ لوگ اپنے نئے گھر میں شفٹ ہو گئے تھے اور کبیرہ کے شوہر کی ترقی ہو گئی تھی۔ وہ ایک ایک بچے کا باپ بھی بن گیا تھا اور چھوٹی بہن بہت دھوم دھام سے ایک امیر اور پڑھے لکھے لڑکے سے بیاہی گئی تھی جو امریکہ میں سیٹل تھے اور پاکستان کی محبت میں ادھر آ کر رہتے تھے، پھر چلے جاتے تھے۔ ماموں نے ان کا گھر بہت اچھا تعمیر کروایا تھا اور بہن کو اپنی جائیداد سے جو حصہ دیا تھا وہ اس گھر پر لگایا۔ اس میں جدید فرنیچر کبیرہ کی پسند سے خریدا گیا اور وہ خوشحال طریقے سے رہنے لگے۔ کبیرہ کے باپ کو انہوں نے اپنے بزنس میں کیش پر رکھا کہ انہیں ان جیسی ایماندار شخص کی ہی ضرورت تھی، اور بہت اچھی تنخواہ بھی دینے لگے کہ کبیرہ کے والد اب پورے خاندان میں سے امیر کہلانے لگے۔ وہ امریکہ بھی اپنی بیوی کبیرہ اور اس کے شوہر کے ساتھ جاتے۔ اس کے شوہر کے ٹیلنٹ کو دیکھتے ہوئے اسے بھی امریکہ بلا لیا۔ اب وہ بھی امریکہ جاتے اور چھٹیوں میں پاکستان آتے۔ دونوں بہنیں اب ایک ہی جگہ ایک ساتھ رہتی تھیں۔ کبیرہ خوش تھی کہ اس کے والدین ایک خوشحال زندگی گزار رہے ہیں اور ان کی حج کرنے کی خواہش بھی پوری ہو گئی ہے۔ دونوں بہنوں کے بچے باہر اعلیٰ تعلیم پا رہے تھے اور کبیرہ مطمئن زندگی گزار رہی تھی۔ اپنے ساس سسر کو بھی اس نے امریکہ بلایا اور حج کروایا۔ ستیلی ماں بھی ان کے ساتھ اچھی ہو گئی تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔